बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 40,000 रुपयों को मिट्टी बना करके हवा में उड़ाने वाले इन बाबा जी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो मुल्तान पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देखोगे एक बाबा जी हैं जो एक दुकानदार के पास से आकर के पैसे मांगते हैं। दुकानदार ने उनको कुछ पैसे देने की कोशिश की लेकिन बाबा जी ने नहीं लिए। बाबा जी जिद पे अड़े रहे, और चाहिए, ज्यादा चाहिए। दुकानदार पैसे देने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन बाबा जी ने नहीं लिए क्योंकि बाबा जी को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। आखिरकार दुकानदार ने थक हार के अपनी दुकान के गल्ले को खोला और उसके अंदर से 40,000 रुपए निकाल करके बाबा जी के हाथ में थमाए। बाबा जी ने वो 40,000 रुपए लिए और इस तरह से मिट्टी बना करके हवा में उड़ा दिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि ये बाबा जी अल्लाह का वली है और उसने ये करामत की है, पर ये सच नहीं है। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखोगे और बाबा जी के बाएं हाथ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो करामत का सच सामने आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी किस तरीके का एक जाली पीर जो है वो एक दुकानदार के पास जाता है और उसके पास से पैसा लेता है और उसको मिट्टी और धूल बना के उड़ा देता है। तो मेरे भाइयों, मैं ऐसे बाबाओं से बोलता हूँ कि आप जो है ऐसे धूल से पैसे बना क्यों नहीं देते? पैसे बना के लोगों को बांटते क्यों नहीं हो? और जब ले के उसको पैसे धूल बना देते हो, इस क्या मतलब है? इससे तो नुकसान होता है, इससे तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, क्या वाकई में इस तरीके का कोई करामत, जिसे मतलब करामत बोलते हैं, करामत कोई कुछ करके दिखा सकता है? नबियों के अलावा नबी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मौजज़ा दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। बट क्या गैर नबी जो हैं वो भी कुछ करके दिखा सकते हैं करामत के तौर पे? आज वो हमें कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फ्राडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इस तरह के फ्राडी हैं, मैं उनको फ्राडिया नहीं समझता क्योंकि वो इल्यूजन कहते हैं, अपनी नजर का धोखा कहते हैं इस तरह की चीजों को। वो भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो है वो कोई तरीका इलाज किए हुए हैं या हमारे पास कोई जादू है, बिल्कुल क्लेम नहीं करते। डेविड कॉपरफील्ड, क्रिस एंजल्स हवा में उड़ के बताता है, पानी पे चल के बताता है, इंसान के दो टुकड़े करके फिर जोड़ता है। दीवारें चीन में से, दीवार के अंदर से एक तरफ से एंटर होता है, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का वो गायब कर देता है। बोइंग जहाज, ट्रेनें इतनी बड़ी बड़ी यूं करके वो पर्दा डालते हैं, वो फिर हटाते हैं तो गायब हो जाते हैं और वहां पे लोग खड़े हुए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। वो सब लोग उसके साथी होते हैं, उस टीम का हिस्सा होते हैं जो मिलके आपके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और वो सारा कैमरे का कमाल होता है। लेकिन उसको मैं फ्राडिया इसलिए नहीं कहता कि वो कहता है कि मैं इल्यूजन कर रहा हूं, मैं नजरबंदी कर रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई ऐसी करामत, कोई मौजज़ा, कोई मैंने ऐसे जादू का कोई ट्रिक हासिल कर लिया है जिसके जरिए मैं ये सारे काम कर रहा हूं। लेकिन ये तो बड़े गलत गलत दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई इल्म नहीं है कि आप किसी के कान में फूंक मारे या उसकी जुबान पे फूंक मारे और चल पड़े। वो सब ड्रामाबाज सामने वहीं पे सारे वो लोग होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में कितने लोग पकड़े गए जो ये काम करते रहे, जब उनको मारा है तो उन्होंने माना कि वो पहले से ही उनकी आंखें थी और वो अंधे बने हुए थे तो हाथ फेरा है तो आंखें वो आ गई हैं। इस तरीके से मेरे भाई ये मौजज़ात इस तरह के हम मानते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज भी आप समझ लें, ये चार बड़ी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक है मौजज़ा, अकल को आजिज कर देने वाली चीज, मिरेकल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अरबी में कुरान हकीम के अंदर तो मौजज़े का लफ्ज नहीं आया, इसके लिए लफ्ज आया आयातुन, आयात, निशानियां, साइंस। जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए थे, मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से वक्ती तौर पे वो जिंदा कर देते थे, वो उनकी रिसालत की गवाही दे के फिर मर जाता था। ये नहीं था कि दोबारा जिंदगी उसकी शुरू हो जाती थी, ना ना। जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, पैगंबर भी उसे वापस नहीं ला सकता। वो वक्ती तौर पे मौजज़ा होता था और वो कहता था ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। जिस तरह कोई पत्थर बोल के कह दे, गवाही दे दे, जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرنا ہے. تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بڑی مشکل سے ایک پیالہ ارینج کر کے دیا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کر لیا, تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں, کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا, اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے اس کی عزت افزائی کی, اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے, سورۃ القصص کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے, میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا, سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے, اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے, جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوزڈ ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے, پیچھے بھی موت آگے بھی موت, آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا, راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے, آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں, تو وہ دوبارہ سے اژدہا بن سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی, جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر, اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جو کوڑی تھے, مادرزاد, اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے, سورۃ المائدہ میں, سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا, تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. تو یہ سارے پیغمبروں والا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے, کوئی دعا کی تو قبول ہوگی. کئی ایک کرامتیں موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انس ابن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں, اس دفعہ قید سالی ہوگی. تو گھر سے نکلے, اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. گھر آئے
تو اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں, کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو وہ ہے, اس نے کہا حضرت آج صرف آپ کی زمین پہ بارش ہوئی ہے, بادل آ کے اور چلے گئے. تو دعا مانگ. انہوں نے کہنا تھا کہ انس بن مالک وہ ٹورے دعا چنگیاں انہوں نے اینج اشارہ کیتا, بدل بلائے, بارش کرائی, واپس آ گئے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. انج کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے, میں کسی کی تو بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے, فیس بک سے, واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا, خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ, کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کہندے سن نا, ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد مرے, پہلے بابے مرن جنہ دی ڈیوٹیاں نے, انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے, جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی, اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا, نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. خیر یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. تو وہ کرامت دوسری چیز. تیسری چیز الوژن ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور وہ کرتے ہیں, وہ جو نظر کا دھوکہ. چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اسے کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی کی طور. اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پہ کسی کے اوپر سحر بندی, نظر بندی ہو سکتی ہے. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے, انہوں نے رسیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کے سانپ نظر آئیں لوگوں کو. ایکچولی وہ سانپ نہیں بنی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا. سانپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اب تو بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. سانپ پہ سے سانپ بن سکتا ہے, رسی نہیں سانپ بن سکتی. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا بات کہ انبیاء کے جو معجزے ہیں نا, سائنٹیفکلی وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, ورنہ وہ معجزے نہیں رہیں گے. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے, سائنٹیفکلی ان کو ریپروڈیوس کرنا امپاسبل ہے, ورنہ ان کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. سائنس بڑے بڑے کرتب کر سکتی ہے, وہ والا کام نہیں کر سکتی. مثلا صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ نے یوں ہاتھ پھیرا, کھڑا ہو, کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح آج سے پہلے ٹوٹی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس کے ذریعے ہم جس طرح آرتھوپیڈک سرجن ہے, پنڈلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں, بینڈیج کریں, اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے کم از کم اگر بڑے لیول کا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جوڑ جائے, نہیں, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ہی نہیں سکتے, نیور. جو بخاری مسلم میں میں نے نبی علیہ السلام کا معجزہ بتایا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کو پھونک مارے اور وہ زندہ ہو جائے. یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے لیونگ آرگن سے ہی لیا جاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑ بن کے نکل آتی ہے, نہیں. اور کریشن ایکس نہیلو جو ہے, عدم ماں سے وجود بخشنا, وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی کوالٹی ہے. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکل آیا, نہیں. ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلریڈی پانی تھا, اس میں ہاتھ رکھا, یعنی پانی موجود تھا, اس میں برکت ہوگی. عدم ماں سے وجود صرف اللہ کی کوالٹی ہے, وہ اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دی کہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی, بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی. آلریڈی مٹیریل موجود تھا, اس میں برکت ہونا یہ پیغمبر کا معجزہ. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہو سکتی. تو وہ رسیاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سانپ ہے نہیں تھی, نظر کا دھوکہ تھا. اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اژدہا بنا جب موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی میں سے وہ سب کو کھا گیا,
آپ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے, فوراً سجدے میں گر پڑے, کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو, بلندی کو جانتے تھے, جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے, اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسے سپریم بینگ کہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہیں, سپریم اتھارٹی کہیں, گاڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے, جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں, الوژن کہہ لیں آپ. کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے, دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے, بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں, اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک, جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل, اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی, سمندر آ گیا. اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے, ایک آنر کے طور پہ. جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے. پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے, ہم تو آج بھی تیرے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے, تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں. سب کہانی ہے. بزرگ ہوتے جناب چلتے سن جناب, تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوتے سن. ہن کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خودکش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے. کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے, اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا. کئی ایک واقعات ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں. اس طرح کیوں نہیں؟ ایکسٹراڈنری. ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. اللہ کی طرف تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. خالی نعرے نہیں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو, لوگوں کے موٹر بائکس کو. اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے. ہاں موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید سٹو. ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے, پھٹ جائے گا, شہید ہو جاؤ گے. واقعی موت قبول ہو جائے گی تھوڑی, لیکن شہادت کو نہیں جو قبول ہونی, خودکشی ہے. ساری یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ
तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पहले वाला वीडियो जो है वो बुढ़ा जो है वो पीर बन के आके जो 40,000 रुपया लेके धूल बना दिया, वो उसके हाथ की सफाई है, ना कि कोई करामत है। ऐसे लोगों को हाथ सफाई करके बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका करामत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही कोई करामत कुछ करके दिखा सकता है। अगर दिखा सकते तो आज के दुनिया में कैमरा मौजूद है, लोग आते और करामत दिखाते और सारे को सारे लोगों को कायल कर लेते, लोगों को मुसलमान कर लेते, या फिर जो जिसे वो बदअकीदा कहते हैं उनको करामत दिखा देते और वो जो है इनके अकायद पे आ जाते। ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये सब धोखा है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो मेरे भाइयों, आप ऐसे वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।